आदम के बेटे, तू मुझे भूल गया। मैं तन्हाई का घर हूँ, अजनबियत का घर हूँ, वहशत का घर हूँ, कीड़े मकोड़ों का घर हूँ। मैं निहायत तंगी का घर हूँ, मगर सिवाय इसके जिस पर अल्लाह ताला ने मुझे वसी बना दिया, मैं जन्नत के बागों में से एक बाग हूँ। मैं दोज़ख के गढ़ों में से एक गढ़ा हूँ। मुझ तक आने से पहले तैयारी कर लेना कि क्या लेकर आ रहा है। तबाही है डंडी मारने वालों के लिए, जिनका हाल यह है कि जब लोगों से लेते हैं तो पूरा पूरा लेते हैं, जब उनको नाप कर या तोल कर देते हैं तो उन्हें घाटा देते हैं। क्या ये लोग नहीं समझते कि एक बड़े दिन यानी क़यामत के दिन ये उठाकर लाए जाने वाले हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों के ऊपर एक ऐसा जमाना आएगा कि उन्हें कोई फिक्र न होगी कि उनके पास माल हलाल तरीके से आया है या हराम तरीके से। अपने माना और मफहूम के एतबार से यह हदीस मुबारका इंतहाई अहमियत की हामिल है, क्योंकि इसमें एक ऐसे जमाने की पेशगोई की जा रही है जिसे आज दुनिया अपनी आंखों से देख रही है। जिन मामलात के होने की पेशगोई सदियों पहले कर दी गई थी, वो मामलात सुबह रोशन की तरह अयां हो रहे हैं। हलाम और हलाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से वाज़े अंदाज में बयान किए गए अहकामात हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बाज़ चीज़ों को मुसलमानों के लिए हलाल करार दिया और बाज़ चीज़ों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हराम करार दिया। मुसलमानों को इस बात का हुक्म दिया गया कि हलाल को इस्तेमाल करें, हराम से इज्तनाब करें। लिहाजा वाज़े पैगाम मुसलमानों के लिए ये है कि उन्हें अपनी ज़िंदगी में हराम चीज़ों से इज्तनाब करना चाहिए और हलाल पर ही हमेशा क़नाअत करनी चाहिए। आप अपने माशरे में अपने इर्द गिर्द देखिए, हर कोई ज्यादा से ज्यादा कमाने की हवस में मुब्तला है। इससे कोई गर्ज नहीं कि जो माल वो हासिल कर रहा है वो हलाल है या हराम। उसे तो सिर्फ अपनी ख्वाहिश की तकमील करनी है, अपने माल में इजाफा करना है और अपनी झूठी अना की तस्कीन करनी है। ज्यादा माल कमाने की दौड़ में हलाल में हराम मिलाया जा रहा है। फल वाला दागी फल छुपाकर बेचता है, चाय की पत्ती में चने के छिलकों का चूरा मिलाया जाता है, दूध में केमिकल मिलाए जाते हैं, तनख्वाह में रिश्वत मिलाई जाती है। झूठ बोल बोल कर और कसमें खा खा कर अपना माल बेचा जाता है। कहीं लालच बढ़ाकर अपनी तिजोरियां बढ़ाई जा रही हैं, कहीं ताकत के जोर पर कमजोरों का खून चूसा जा रहा है, तो कहीं अपने ओहदे का फायदा उठाकर पांचों उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। इंसान के अंदर दो किस्म की फितरत है। एक फितरत है जो फितरत सलीम है, जो रब ने दी है, जिसका ताल्लुक उसकी रूह से है, और दूसरी फितरत जो है वो दुनिया पैदा करती है, माशरा पैदा करता है, जिसके अंदर उसकी अवेयरनेस ऑफ एग्जिस्टेंस, अपने वजूद के होने का एहसास, खुदगर्जी शामिल है। उसकी वजह से वो हराम की तरफ ज्यादा मुतवज्जा होता है, क्योंकि हराम हासिल करना ज्यादा आसान है बनिस्बत हलाल के। हदीस मुबारका है कि इब्ने आदम का पेट कभी नहीं भरता, जिसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है। इन लोगों को देखो जो तुमसे कम तर हैं, और उन लोगों को मत देखो जो मालो दौलत में तुमसे आला हैं। इस तरह करने से तुम में अल्लाह ताला की नेमत का शुक्र अदा करने का जज्बा बढ़ेगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसी तरफ इशारा फरमाया है कि बंदा
جو اللہ کا بندہ ہے اور اس کے دنیا میں آنے کا مقصد اپنے رب کو راضی کرنا اور اپنے رب کے قرب اور اس کی محبت و معرفت کو پانا تھا، وہ بندہ اس چیز کو بھلا دے گا جو اس کی تخلیق کا مقصد ہے، اور وہ اپنی توجہات کو دنیا کے مال و دولت کی طرف لگا دے گا۔ ہر انسان کے اندر ضمیر نامی ایک میٹر لگا ہوا ہے۔ جب انسان کوئی گناہ یا حرام کام کرتا ہے تو ضمیر اپنی خلش کے ذریعے دل پر ایک خراش لگاتا ہے کہ ہوش میں آ جاؤ۔ سمجھدار انسان اس پہلی دستک پر خبردار ہو کر حرام سے تائب ہو جاتا ہے، لیکن ہوس کی دوڑ میں عقل و فراست سے اندھا ہونے والا اس آواز کو دباتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ ضمیر خاموش ہو جاتا ہے۔ ایسا کرنے سے حرام کام کرنے والے کے دل میں قفل پڑ جاتے ہیں اور وہ صحیح اور غلط کی پہچان بھول جاتا ہے۔ جب انسان صحیح اور غلط کی پہچان بھول جاتا ہے تو اچھے اور برے انسان کی تمیز بھی بھول جاتا ہے، اپنے معاملات خراب لوگوں کے سپرد کر دیتا ہے اور اچھے انسان اس کی فہرست سے نکل جاتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ غفلت ساری زندگی گزار دیتا ہے اور اس نے ساری زندگی جو دھوکے کیے آخر میں اس کے ساتھ کیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ قبر میں پہنچ جاتا ہے خالی ہاتھ۔ ہمارا دین ہمیں حکم دیتا ہے جسم پاک، غذا پاک، روح پاک، روزی پاک، کیونکہ ہر سوچ، ہر غذا، ہر عمل، ہر ارادے کا ایک رد عمل ہے۔ اگر ہم متوازن اور پاک غذا کھائیں گے تو صحت بھی اچھی ہوگی اور سوچ بھی اچھی ہوگی۔ اگر ہم شراب، سور اور دیگر حرام اشیاء کھائیں گے تو ان کے اثرات اپنے جسم پر بھی دیکھیں گے اور اپنی سوچ پر بھی۔ حرام کے ساتھ ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے سمجھنا کہ جب حرام کھایا جاتا ہے، چاہے حرام شے ہو یا حرام طریقے سے کمایا گیا ہو، اس کے اندر جو انرجی ہے وہ حرام ہو جاتی ہے، اور انرجی پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں ہوتی ہے۔ وہ انرجی جب اس کے سسٹم میں جاتی ہے تو اس کے ڈی این اے کو متاثر کرتی ہے، تو مختلف بیماریاں ہو سکتی ہے، پلس اس کی نسل کے اندر وہ حرام جاتا ہے تو اس کی اولاد کے اندر بھی پرابلمز ہو سکتے ہیں۔ پرابلمز بیماری کے حوالے سے ہو سکتے ہیں، زندگی میں مسائل ہو سکتے ہیں، رشتوں میں ناچاکی ہو سکتی ہے، دھوکہ فریب، تمام چیزیں ملتی ہے۔ وہ کہتے ہیں انسان جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے، جب حرام کھاتا ہے تو وہ اس کے سامنے حرام ہی آتا ہے۔ اگر ہم حرام کمائی سے اپنے بچوں کی پرورش کریں گے تو نفسیاتی طور پر ہماری اولادیں جن کے جسم میں حرام شامل ہوگا ان کے رویوں میں فساد بھرنا شروع ہو جائے گا۔ وہ بھی اپنے باپ کی نقالی کرتے ہوئے کم وقت میں زیادہ کمانے کے طریقوں پر غور کرنے لگیں گے، اور حرام کا وہ پودا جو باپ نے اگایا تھا اس کی اولادیں اس پودے کی پرورش کریں گی۔ یوں ان اولادوں کی زندگی سے بھی چین، سکون اور اطمینان غائب ہو جائے گا۔ زندگی اپنے اصلی صورت میں انہیں کبھی نظر نہیں آئے گی۔ اور وہ بھی معاشرے کا غلیظ کردار سر انجام دیں گے۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں جو افراد حرام کی لت میں مبتلا ہوتے ہیں ان کی اولادیں کسی نہ کسی عجیب سی بیماری میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ کیا یہ محض اتفاق ہے؟ یہ حرام کی تباہکاری ہے؟ اس حوالے سے تجربات اس بات پر شاہد ہے کہ جو لوگ حرام کماتے ہیں ان کی اولادوں پر اس کا اثر اس لحاظ سے ہوتا ہے کہ وہ خود اپنے والدین کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے حرام اور حلال میں کوئی تفریق نہیں کی۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر حرام کا ایک روحانی اثر خود کمانے والے پر اور اس کی اولاد پر ہوتا ہے،
اولاد نافرمان ہوتی ہے، انسان بھی خود اطمینان اس کو نصیب نہیں ہوتا اور مختلف نفسیاتی مریض بن جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ روحانی امراض کا شکار بھی ہو جاتا ہے۔ یہ وہ تمام خباثتیں ہیں جو کہ حرام کمانے کے ساتھ ملحق ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں جو افراد حرام کمانے کی دھن میں لگے ہوتے ہیں ان کی زندگی سے سکون رخصت ہو جاتا ہے، دل و دماغ کا قرار لٹ جاتا ہے، اطمینان قلب کی نعمت سے محروم ہو جاتا ہے، نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور چلی جاتی ہے، اچھے انسان اس سے پیٹھ موڑ لیتے ہیں اور مفاد پرست خوشامدی افراد کا ٹولہ اسے لوٹتا رہتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ نیند کی گولیاں کھاتا ہے، ہائی بلڈ پریشر کا مریض بن جاتا ہے، دل کی بیماریاں اس کا منہ چڑھاتی ہیں، شوگر اس کو قدم قدم پر اللہ کی نعمتیں کھانے سے روکتی ہے، اور حرام کھانے والا شخص ذرا ذرا سی خوشی کو ترس جاتا ہے، یہاں تک کہ عذاب سے بھری قبر میں قدم رکھ دیتا ہے۔ حرام کھانے والے کی زندگی بس دور سے دیکھنے میں اچھی لگتی ہے کہ اس کے پاس اتنے بڑے بڑے گھر ہیں، اتنی مہنگی مہنگی گاڑیاں ہیں، اتنا بینک بیلنس ہے، لیکن جب اس کی زندگی میں جھانکا جائے تو وہ دنیا کا سب سے خلاش انسان ہوتا ہے، جس کے اپنے بھی اس کے اپنے نہیں ہوتے، جس کی عبادات بھی قبول نہیں ہوتی، جس کے سجدے اس کے منہ پر مار دیے جاتے ہیں، جس کی دعا اس کے ہونٹوں سے آگے نہیں بڑھتی، اور جب مرتا ہے تو دائمی عذاب ٹوٹ پڑتا ہے۔ ایک سزا تو بیماری ہے، دوسری سزا ناچاکی ہے، دھوکے ہیں زندگی میں ملتے ہیں۔ وہ بڑا مشہور قصہ ہے کہ ایک شخص نقلی دوائیاں بناتا تھا اور اس کے بعد ایک دن اس کا بیٹا بیمار ہوا، وہ گھر پہ نہیں تھا، اس کو فوراً ہسپتال لے گئے، تو وہی نقلی دوائی اس ہسپتال میں اس کے بیٹے کو کھلائی گئی، وہ مر گیا۔ تو انسان نے جو بویا تھا وہی کاٹا۔ موت کے بعد اعمال کے عذاب کا ناگ اسے روز ڈستا ہے، اور جب وہ روز محشر خالق کائنات کے دربار میں پیش ہوتا ہے تو اس کا نامہ اعمال اس کے الٹے ہاتھ میں تھمایا جاتا ہے، اس کے گلے میں توق ڈالا جاتا ہے، فرشتے اسے اٹھا کر جہنم کی ہولناک گھاٹیوں میں پھینک دیتے ہیں۔ جہاں آگ اس کا لباس ہوگی، پیپ اس کی پیاس ہوگی، ندامت اور شرمندگی اسے بار بار ماریں گے، اور وہ چیخ چیخ کر کہے گا، کاش کاش میں جان جاتا، میں نے بہت چھوٹی چیز کے لیے بہت بڑی نعمت چھوڑ دی، مجھ سا ظالم کوئی نہیں ہے، مجھ سا ظالم کوئی نہیں ہے۔ حرام مال سے بچنا اس وقت تک ممکن نہیں جب تک یہ معلوم نہ ہو کہ کون کون سی اشیاء حرام ہیں اور کن ذرائع سے روزی حاصل کرنا حلال اور کن سے حرام ہے۔ یہ ذمہ داری نہ صرف تاجر حضرات پر ہے بلکہ زراعت، وکالت اور محنت مزدوری کرنے والے تمام افراد پر ہے۔ تاجروں کی اولین ذمہ داری ہے کہ دوران تجارت جھوٹ، ذخیرہ اندوزی، ملاوٹ، سود، رشوت اور دیگر غیر شرعی امور سے اجتناب کریں تاکہ ان کے منافع میں حرام مال شامل نہ ہو۔ کسان، ماہرین صنعت، وکلا اور مزدوروں پر لازم ہے کہ وہ اپنے کام کو بہتر انداز میں امانت و صداقت کے معیار کے مطابق انجام دیں۔ حرام سے حد الامکان بچنے کی کوشش کریں۔
کیونکہ حرام کی نحوست اس قدر تباہ کن اور اثر انگیز ہے کہ اس سے حلال مال بھی تباہ و برباد ہو جاتا ہے، یعنی اس حلال مال سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ تو دنیاوی نقصان ہے۔ آخرت کا نقصان حدیث مبارکہ کی روح سے یہ ہے کہ وہ گوشت جو مال حرام سے پروان چڑھے وہ جنت میں نہیں جائے گا بلکہ وہ جہنم کا زیادہ مستحق ہے۔ اسی طرح جو لوگ حرام سے بچتے ہیں تو ان کے لیے حدیث مبارکہ میں خوشخبری دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے عبادت گزار بندوں میں شمار فرما لے گا۔ لہذا حرام اشیاء سے بچو، اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑے عبادت گزار شمار ہوگے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے رزق کا جو حصہ مقرر فرما دیا ہے اس پر خوش رہو تو لوگوں میں غنی جاؤ گے۔ سب سے بڑی بات تربیت ہے۔ یہ ذمہ داری ہمارے والدین اور ہمارے تعلیمی اداروں اور اساتذہ اور مرشدین یعنی پیروں کو لینی پڑے گی۔ یعنی اس انداز میں ہمیں اپنے لوگوں کو تعلیم اور تربیت دینی ہے جس میں ہم اپنے لوگوں کو سکھائیں کہ حلال اور حرام میں تمیز واضح رہے، حلال کم ہو اس پر قناعت کریں، حرام کی طرف نہیں دیکھیں چونکہ حرام بظاہر آپ کو اچھا نظر آئے گا لیکن وہ آپ کے لیے، آپ کی اولاد کے لیے، آپ کے خاندان کے لیے کوئی بہتر چیز نہیں ہے بلکہ بری چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے حلال کھلا ہوا ہے اور حرام بھی کھلا ہوا ہے، اور ان دونوں کے درمیان بعض چیزیں شبے کی ہیں جن کو بہت لوگ نہیں جانتے کہ حلال یا حرام۔ پھر جو کوئی شبے کی چیزوں سے بھی بچ گیا اس نے اپنے دین اور عزت کو بچا لیا، اور جو کوئی ان شبے کی چیزوں میں پڑ گیا اس کی مثال اس چرواہے کی ہے جو شاہی محفوظ چراگاہ کے آس پاس اپنے جانوروں کو چرائے۔ وہ قریب ہے کہ کبھی اس چراگاہ کے اندر گھس جائے اور شاہی مجرم قرار پائے۔ سن لو، ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے، اللہ کی چراگاہ اس کی زمین پر حرام چیزیں ہیں، بس ان سے بچو۔ اور سن لو، بدن میں ایک گوشت کا ٹکڑا جب وہ درست ہوگا سارا بدن درست ہوگا، اور جہاں بگڑا سارا بدن بگڑ گیا۔ سن لو، وہ ٹکڑا آدمی کا دل ہے۔ جو شخص موت کو کثرت سے یاد رکھتا ہو اور موت کے لیے ہر وقت تیاری مشغول رہتا ہو، یہی لوگ ہیں جو دنیا کی شرافت اور آخرت کا اکرام حاصل کرنے والے ہیں، کیونکہ یہی لوگ حلال کھانے، حلال کمانے اور حلال زندگی گزارنے